रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल जल्ल वअला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वक़ाल जल्ल वअला फ़ी मक़ामिन आख़र वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम व ला यंफ़अुहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इन्दल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक के अंदर अक़ीदा तौहीद
کے حوالے سے چند باتیں ہوئی تھیں۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ شیطان انسان سے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اسے شرک کروائے، اور شرک کروانے کے لیے اس نے کچھ جھانسوں کا استعمال کیا اور کچھ غلط فہمیاں اس نے انسانوں کے اندر ڈالی، جس کے ذریعے وہ انسانوں سے شرک کروانے میں کامیاب ہوا۔ ان میں سے کچھ غلط عقائد اور نظریات پچھلے جمعے میں بیان کیے، کچھ آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید جیسا پروقار اور پرعزت عقیدہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات میں شرک کے حوالے سے شیطان جو جھانسا انسان کو دیتا ہے، ان میں سے ایک جھانسا یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے شرک تو تب ہوگا جب آپ کسی کو سجدہ کریں گے، جب کسی کو سجدہ نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز شرک نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی سے مانگتا ہے تو شیطان کہتا ہے مانگنا شرک نہیں ہے۔ کیونکہ صرف سجدہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ شیطان انسان کو جھانسا دیتے ہوئے یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو شرک بیان ہوا ہے غیر اللہ کا، وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور تم نے ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا۔ یہ کچھ لوگوں کو یہ جھانسا دیتا ہے کہ تم نے ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، تم مانگ لو گے، مانگنا شرک نہیں ہے، صرف سجدہ شرک ہے۔ حالانکہ سجدہ کرنا بھی شرک ہے، مانگنا بھی شرک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کرنا ہی شرک ہے، لیکن ہم قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق یہ بات کرتے ہیں کہ سجدہ کرنا بھی شرک ہے اور دعا مانگنا بھی شرک ہے۔ یعنی ایک ہے کسی کے لیے دعا کرنا، وہ تو جائز ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے، لیکن کسی سے مانگنا اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے، حاجت کو پورا کروانے کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے کسی سے مانگنا، دریافت کرنا، اس سے دعا کرنا، یہ چیز حرام اور ناجائز اور شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ بھی تب شرک ہوگا جب انسان 7 اعضاء پر سجدہ کرے گا، لیکن اگر انسان 7 اعضاء پہ سجدہ نہیں کرتا، مثال کے طور پر تھوڑا سا جھک جاتا ہے، تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کے اندر یہ شرط ہے کہ انسان 7 اعضاء کو لگا کے سجدہ کرے۔ اگر انسان کی مجبوری نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، بوڑھا نہیں ہے، تو پھر لازم ہے کہ وہ 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ اگر کوئی کسی کی مجبوری ہے تو اس کے لیے شریعت نے اجازت رکھی ہے، لیکن نماز کے علاوہ کسی اور وقت اگر انسان کسی غیر اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی جھک جائے، یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک طریقہ چلتا ہے، کسی بڑے آدمی سے سلام لیتے وقت ہم تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سلام لینا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے سامنے آپ جھک جائیں گے اس کی عزت کرتے ہوئے، یہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، کسی کی عظمت اور شان کی وجہ سے انسان جھکے، کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے انسان جھکے۔ سجدہ تعظیمی پہلی امت میں جائز تھا، ہماری اس امت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، میرے صحابہ، کسی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا وہ خامن کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب کہ اگر بیوی خامن کے لیے سجدہ نہیں کر سکتی تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا، جائز ہی نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے لائق ہے، اس کی ذات کے لیے، اسی کی ذات کا حق ہے، کسی اور کی ذات کا حق نہیں ہے۔ سجدہ کرنا بھی شرک ہے کسی دوسرے کو، اور کسی سے مانگنا بھی شرک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل بہت زیادہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ حکم دے رہا ہے اے میرے بندو، گناہگار ہو، گناہ کر لیے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے ہو، گناہ تمہارے بہت زیادہ ہے، اگر زندگی میں معافی مانگ لو گے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری دعا سنوں گا۔ تمہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، تم کسی مشکل میں مبتلا ہو چکے ہو، شرط یہ ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کسی اور سے مانگو گے یا مجھ سے نہیں مانگو گے، سیدخلون جہنم داخرین، میں تمہاری دعا قبول کرنے کی بجائے، تمہاری مصیبت کو ٹالنے کی بجائے تمہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا اگر میرے علاوہ کسی اور سے مانگو۔ شرک انسان کا معاف نہیں ہوگا اگر دنیا میں اس کی معافی نہ مانگی جائے۔ اللہ کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کا مطلب ہے دعا بھی صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے نا، اس کے اندر دعا کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز ساری کی ساری کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز میں ساری دعائیں ہیں۔ صبح روزہ رکھتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، اس میں دعا کرتا ہے۔ حج کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ ساری کی ساری عبادت کے اندر دعا موجود ہے۔ تو اگر دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے، انسان کسی اور سے دعا مانگتا ہے تو وہ شرک ہے، اور وہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم سب کے ہاں وہ مشرک ہیں۔ مکہ کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ بالاتفاق مشرک ہیں، بالاتفاق کافر ہیں، بالاتفاق جہنمی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد کو قرآن نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد ان کے عقائد کو شرک قرار دیا اور کہا کہ یہ مشرک ہیں۔ قرآن ان کے عقائد کو مشرک کہتا ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے عقائد بھی ان کے ساتھ تو نہیں مل رہے، کیونکہ اگر وہ عقائد رکھنے کے باوجود جو عقائد قرآن نے بیان کیے ہیں وہ عقائد رکھنے کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں، اور اگر وہی عقائد ہمارے اندر آئیں تو ہم پکے عاشق کے رسول اور جنتی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے ان کے اس طریقے کو بیان کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ 11واں سپارہ سورہ یونس کے اندر اللہ کہتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات ہے جو تمہیں کشتی میں، سمندر کے اندر تمہیں چلاتی ہے، کشتی کے اندر تم بیٹھتے ہو، سمندر میں سفر کرتے ہو، بحری جہاز میں سفر کرتے ہو۔ وہ کون سی ذات ہے جو سمندر کے اندر تمہیں غرق ہونے سے بچاتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے؟ اس کی تو مخلوقات کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں کہ وہ تمہارے پورے بحری جہاز کو ایک لقمے میں نگل سکتی ہیں، وہ پھر بھی ان مچھلیوں کو پیچھے رکھتا ہے، تمہارے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، خشکی کے اندر بھی، سمندر کے اندر بھی۔ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، سمندر میں جا رہے ہوتے ہو، سمندر کی موجیں جب تمہاری طرف آتی ہیں تم گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں ہماری کشتی غرق نہ ہو جائے۔ اس وقت مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اپنے لات منات عزا کو پکارنے کی بجائے کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت مجھے پکارتے ہیں، صرف مجھے پکارتے ہیں۔ اس وقت نہیں کہتے اے لات ہمیں بچا لے، منات ہمیں بچا لے، اے عزا ہمیں بچا لے، ہبل ہمیں بچا لے۔ وہ ان کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ اگر تو ہمیں نجات دے دے ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آج کا مسلمان اگر کسی مصیبت میں پھنستا ہے، مشکل میں پھنستا ہے تو یا علی مدد کے نعرے لگاتا نظر آتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر کسی
کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا نظر آتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر اس کو اولاد نہیں مل رہی، اگر وہ اولاد کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے تو درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے اپنی سر کو ان کی دھرتی پر رکھ کے کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، ان سے مانگتا ہے، ان سے فریادیں کرتا ہے، اللہ کو پکارنے کی بجائے ان کو پکارتا ہے، ان سے دعا کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ بتائیں یہ مشرکین مکہ سے گندا عقیدہ ہے یا نہیں؟ مشرکین مکہ بھی مشکل کے وقت اللہ کو پکارتے تھے، اور ہم تو خوشی کے وقت بھی پکارتے ہیں، اور غمی کو مصیبت آ جائے اس وقت بھی بابوں اور مزاروں پہ جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، ان کے پاس جا کے فریادیں کرتے ہیں۔ تو وہ تو پکے مشرک، پکے کافر، ہمارا کیسا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک اتنا بڑا ظلم کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مصیبت کے وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے، ہم تو وہ بھی نہیں پکارتے۔ ہم سب سے بڑے عاشق رسول، سب سے بڑے موحد، سب سے پکے مسلمان ہم ہیں، اللہ کو پکارنا نہیں آتا، اللہ سے دعا کرنی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کون سی تمہاری مصیبت ہے جو میں دور نہیں کر سکتا؟ تمہاری کون سی ایسی دعا ہے جو میں قبول نہیں کر سکتا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری فوری قبول کروں گا۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں آدھی رات کو آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہوں، اس وقت تم سو رہے ہوتے ہو، اپنی گہری نیند میں پڑے ہوتے ہو، اور صبح اٹھ کے کہتے ہو ساڈی سندا نہیں، اودی موڑدا نہیں۔ ادھر جا کے مانگتے ہو، پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، منتیں مانتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اور تمہیں سنانا نہیں آتا، تمہیں دعا کرنی نہیں آتی۔ آدھی رات کو ایک مرتبہ اٹھ کے دیکھ، اپنے رب کے سامنے آ، دعا کر، یا رب میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ یا رب میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مصیبت ہے، اس مشکل میں پھنس چکا ہوں، یا اللہ مجھے نجات دے دے۔ میں یقین کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میں تمہاری ساری مصیبتیں حل کر دوں گا، پریشانیاں حل کر دوں گا۔ اگر نہ کروں تو مجھے رب کون کہے؟ وہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہمارا اس کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ مشرکین مکہ سے سوال کرو ذرا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین مکہ سے سوال کریں، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ شخص جو تمہاری کسی مجبور کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمہاری تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ وہ سارے مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی یہ کام کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ۔ جو تم کسی مصیبت میں پھنستے ہو، تمہیں نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کبھی تم درباروں اور مزاروں پہ جا کے غیر اللہ سے مدد مانگتے بھی ہو نا، اور تمہاری بظاہر مشکل حل ہو جاتی ہے، تو وہ غیر اللہ نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تمہاری اس مصیبت سے بھی نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تمہارا یقین پختہ ہو جاتا ہے غیر اللہ پہ، تمہارا یقین پختہ ہو جاتا ہے بابوں اور مزاروں پہ، اللہ کی ذات پہ یقین کم ہو چکا۔ مشرکین مکہ جیسا عقیدہ ہم بنا چکے، اگر مشرکین مکہ وہ عقیدہ اپنائے تو وہ کافر، مشرک اور جہنمی بن جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ عقیدہ بنائیں تو ہم مسلمان اور عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَا، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ عقائد جو ان کے تھے آج ہمیں تو وہ اپنانے نہیں چاہیے۔ اگر غیر اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے اور سجدہ کرنا بھی شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا بھی نہیں اور ان کو سجدہ بھی نہیں کرنا، عبادت ساری کی ساری صرف اللہ کی ہے، کیونکہ وہی اس کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، سواری کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تجھے پتہ ہے ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ پتہ ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی سے سوال کرتے تھے تو ایک سوال ہوتا ہے اس کو علم دینے کے لیے، بتانے کے لیے. سوال کرنے سے تھوڑی سی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. صحابی سے سوال کیا، صحابی کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے. یقین جانیے ہم میں سے بھی اکثر بندوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا ہم پر کیا حق. یقین جانیے آج ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، آج ہمیں حقوق یاد ہیں، اپنی عورتوں کے حقوق تو یاد ہے، بچوں کے حقوق تو یاد ہے، ماں باپ کے حقوق تو یاد ہے، مردوں کے حقوق یاد ہے، عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے. نہیں یاد تو اللہ کے حقوق نہیں یاد، نہیں یاد تو یہ نہیں پتا کہ ہم پر اللہ کا حق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اے میرے صحابی بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے؟ صحابی کہنے لگے نہیں پتا. فرمایا میرے صحابی اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو. اور اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایک حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دے. جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا بھی نہیں ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ مجھے اجازت دیں، افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو جا کے خوشخبری نہ دے دوں کہ وہ بھی عقیدہ توحید کو اپنا لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تم ابھی جا کے بتا دو گے تو لوگ اسی پر اتفاق کر لیں گے کہ صرف شرک سے بچ جائیں گے اور دوسرے اعمال نہیں کریں گے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے درجات بلند ہوں، میرا ہر ایک امتی درجے میں بلند ہو، مزید نیک اعمال کر کے جنت کے درجات میں بلند ہو جائے. تو کیا ہے اصل بات؟ اصل بات یہ ہے اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو. ہم نماز میں اللہ سے عہد کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یقین جانیے ہم پانچوں نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کی سمجھ ہمیں نہیں ہے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم پانچوں نمازوں میں ہر ایک دوسری رکعت میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں اے اللہ التحیات للہ، میری تمام قولی عبادات، وہ عبادات جو میں اپنے منہ سے کرتا ہوں، ذکر و اذکار، دعا، وہ کوئی بھی نیکی والی بات ہو اللہ وہ تیری ذات کے لیے ہے. والصلوات، اے اللہ میری بدنی عبادات، میرا جسم کوئی بھی عبادت کرے وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے. والصلوات، یا اللہ میں کوئی بھی مال خرچ کروں گا نا، کوئی بھی چیز خرچ کروں گا، کوئی بھی چیز اگر دوں گا تو تیری راستے میں دوں گا، تیری رضا کے لیے دوں گا. میری تمام کی تمام عبادات صرف تیری رضا کے لیے ہیں. نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، جو ہی مسجد سے نکلتے ہیں تو جناب یہ داتا صاحب کے نام کی ہے، یہ خواجہ صاحب کے نام کی ہے، یہ فلانے نام کی ہے، یہ فلانے کے نام کی ہے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے کیا ہوا عہد ہم توڑ بیٹھتے ہیں. نماز میں اللہ سے عہد کر چکے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری عبادات اللہ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام اعلان کر دیں میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا ہر چیز میری اللہ کے لیے ہے. اگر نماز پڑھوں گا تو اللہ کے لیے، اگر قربانی دوں گا تو اللہ کے لیے، کسی جانور کو ذبح کروں گا تو اللہ کے لیے. آج ہم جانوروں کے جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کس پہ؟ باپوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ. حالانکہ قربانی اللہ کے لیے کرنی تھی، ہم باپوں کے لیے کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بہت قسمیں ہیں، بہت شاخیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ صرف سجدہ کرنا شرک ہے، اس کے علاوہ کچھ شرک نہیں. سجدہ بھی شرک ہے اور غیر اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے.
نہ سجدہ کرنا ہے غیر اللہ کو اور نہ ہی غیر اللہ سے مانگنا ہے. یہ دونوں چیزیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے. ہر نماز کی ہر رکعت میں انسان اللہ سے عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کسی مخلوق سے مانگنا نہیں چاہیے، کسی بندے سے مانگنا نہیں چاہیے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو اس شخص کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں، آپ گستاخ ہیں. ہم کہتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہمارے سر کے تاج، ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتے. وہ دنیا سے جا چکے، ان پر ان کی اپنی زندگی میں اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مشکلات آئیں، وہ خود پریشان ہو جایا کرتے تھے. وہ اپنی مصیبت کو حل نہیں کر سکتے، کسی کی کیسے کر سکے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شان نہیں ہے، ان کا مقام نہیں ہے. ان کی شان، مقام، عظمت اپنی جگہ پہ، وہ بہت بلند ہے، ان کی انکاری نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد کہنے والوں کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اے لوگو یا رسول اللہ مدد کہنے کی بجائے یا اللہ مدد کہا کرو. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. کوئی مخلوق کسی بھی انسان کی اس کی عدم موجودگی میں مدد نہیں کر سکتا. دو چیزیں ہیں اس کے اندر، بات ذہن میں رکھیں، ایک پوائنٹ کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. فرق سمجھیے گا. ایک ہوتی ہے مدد ظاہری اسباب سے، یعنی ما تحت الاسباب، انسان جن کی طاقت رکھتا ہے. ایک دوسرے کی مدد ہم وہ بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے میں آپ سے مدد لے سکتا ہوں اگر آپ میرے پاس موجود ہیں. آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ مجھ سے مدد لے سکتے ہیں اگر میں آپ کے پاس موجود ہوں. مثال کے طور پر اگر میرا کوئی بہت ہی اچھا اور قریبی دوست ہو، وہ میری ہر کام میں مدد کرتا ہے، ہر کام میں میری معاونت کرتا ہے، میں اس کی مدد لیتا ہوں، وہ میری مدد لیتا ہے. لیکن جب ہم ایک ساتھ موجود نہ ہوں تو میں اس کو دور سے پکار کر کہوں کہ یار میری مدد کر دے، کیا وہ کر دے گا؟ نہیں کر سکتا. وہ پاس نہیں پہنچ سکتا، وہ بہت دور ہے. یہی چیز اسلام نے سکھائی ہے کہ اگر پاس موجود ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرنی چاہیے اور ضروری ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اور نبی اسلام نے فضیلت بیان کی ہے. نبی اسلام نے فرمایا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یہ کہاں تک ہے؟ جہاں تک آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر آپ اپنی بیوی سے کھانا کیوں مانگتے، اپنی والدہ سے کھانا کیوں مانگتے ہیں؟ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ تو شرک کر رہے ہیں. آپ اپنے دوست سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ شرک کر رہے ہیں. حالانکہ یہ شرک نہیں ہے. گھر والی سے کھانا مانگنا شرک نہیں ہے. کیوں؟ یہ آپس کے ظاہری اور آپس کے اسباب کی تعاون کے ساتھ آتا ہے. وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے، آپ اس کی کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیوی اپنے مائکے چلی جائے، انسان گھر بیٹھ کے اس کو پکارے آ کے مجھے کھانا دے دو، دے دے گی؟ یہی بات ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہوتے اور صحابہ کرام میں جب موجود تھے تو صحابہ کرام کی مشکل کو حل کر دیا کرتے تھے. کوئی مسئلہ ہوتا مشکل آپ بتا دیتے، کوئی بھی پریشانی ہوتی آپ اس کو حل کر دیتے. لیکن اب نبی علیہ السلام موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اللہ کے پاس جا چکے. وہ کسی بھی انسان کی مشکل کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی بھی انسان کی مصیبت کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ایک ہی ذات ہے جو ہر انسان کی مشکل کو حل کرنے والی ہے، ہر ایک کی مصیبت کو حل کرنے والی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ ہی.
سیدنا علی المرتضیٰ کی مشکلوں کو حل کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ تمام انبیاء کی مشکلوں کو حل کرنے والا کون تھا؟ تمام انبیاء پر کیا مشکلیں نہیں آئیں؟ ان پر بھی مشکلیں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلیں نہیں آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام پر مصیبتیں نہیں آئیں، ضرور آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام پر مشرکین مکہ نے ظلم بھی کیے، نبی علیہ السلام پر مشرکین مکہ نے زیادتیاں کی، ان پر مصیبتیں ڈالیں۔ نبی علیہ السلام کی مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی۔ ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے، مدینہ میں جا رہے تھے، مشرکین مکہ نے عزم کر لیا تھا کہ یقتلوک، وہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، نبی علیہ السلام کو مکہ سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ بچایا کس نے تھا؟ اللہ نے بچایا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلایا تھا، کہا تھا اے علی رضی اللہ عنہ، یہ امامتیں لوگوں کی واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کے بستر پر سو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کفار مکہ پہرا دے رہے ہیں، کس لیے کہ یہ جو ہی باہر نکلے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹے ہیں، کفار مکہ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ بتا بچانے والا کون؟ اللہ۔ ہر شخص کو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہر شخص کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اے میرے فرشتوں اس بندے کی حفاظت کرو۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں میں لگاتا ہوں، آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، دائیں بھی فرشتے، بائیں بھی فرشتے، ہر طرف فرشتے کھڑے کر کے یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مصیبت سے بچانے والا ہے، مشکل سے بچانے والا ہے۔ آج ہمارا عقیدہ یہ کیا بن چکا ہے؟ ہم اللہ کو پکارنے کی بجائے بندوں کو پکارنا شروع ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی دور کی چلی گئی، سیدنا علی المرتضیٰ کی بات تو بڑی دور کی ہے، اب تو ہم اپنے باپوں اور پیروں کو پکارنا شروع ہو گئے، اپنے بزرگوں سے سارا کچھ مانگنا شروع ہو گئے، اور ان کو اتنا مقام دے دیا، اتنا غلو کر دیا ان کی شان میں کہ صحابہ کرام کی شان کے بھی اوپر لے گئے اور انبیاء کرام کی شان سے بھی اوپر لے گئے۔ ایک خبیث کو میں سن رہا تھا، کہتا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے تھے، اچانک جلال میں آ کے انہوں نے ایسے کیا، پھر بعد میں آرام سے بیٹھ کے پوچھا گیا آپ نے کیا کیا؟ کہا ملک الموت آج کے دن کی ساری روحیں لے کے اوپر جا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑا ہے وہ ساری روحیں واپس آ گئی ہیں، جتنے مرے تھے سارے زندہ ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بیٹا ابراہیم نبی علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں میں فوت ہو چکا، نبی علیہ السلام نے اٹھایا ہوا، کہا یا رب اتنی دیر کے بعد بیٹا دیا ہے وہ بھی تم نے واپس لے لیا، کہا میرا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میں اپنے دل سے وہی بات کہوں گا، اپنی زبان سے وہی جملہ نکالوں گا جو میرے رب کو پسند ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میرے رب نے مجھے دیا تھا واپس لے لیا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ بتائیں نبی علیہ السلام تو اپنے بیٹے کی روح کو واپس نہیں لا سکے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، آپ واپس نہیں لا سکے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ ان کی روحیں واپس نہیں لا سکے، تو بتائیں ہم اپنے پاپوں کو، بزرگوں کو نبی علیہ السلام کی شان سے کتنا اوپر لے گئے۔ شرک کرتے کرتے ہم نے کیا کر دیا، شرک کرتے کرتے شرک کے گندے عقیدے نے ہمیں یہ بھی سمجھنے نہیں دیا کہ بزرگوں کی شان کیا ہے اور انبیاء کی شان کیا ہے، اس نے ہمیں یہ بھی سمجھنے نہیں دیا کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے، تو ہمارے ولیوں کی، اولیاء اللہ کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے، قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن کے اندر یہ واضح ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، دوست ہیں، اللہ کے دلی دوست، اللہ کی مسجد میں آنے والے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے، نمازیں پڑھنے والے، راتوں کو اٹھ کے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے پاس آ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں، لا خوف
علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے دوست ہیں نا ان کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان کے جو ولی ہیں ان کا تعلق درباروں سے ہوتا ہے، ان کا تعلق مزاروں کے ساتھ، صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھنگ پینے والے چرس پینے والے ان کے ولی، جنہوں نے جناب جن کی ساری زندگی گزر جائے گی، کبھی نہائیں گے نہیں، ساری زندگی گزر جائے گی، جو جناب پانی کے قریب نہیں جاتے اور وہ ان کے ولی بنے پھرتے ہیں۔ اولیاء الشیطان کو اولیاء اللہ کہنے والوں پر بھی اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ وہ کیوں؟ اولیاء اللہ کو بدنام کرنے والے، اولیاء اللہ کو ذلیل کرنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء الشیطان کو اولیاء اللہ کے مقام پر لا کھڑا کرا۔ اولیاء اللہ کا مقام تو بہت زیادہ، ان کی شان ان کا انکاری کوئی بھی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اللہ کا ولی ہے اس کی شان بہت زیادہ ہے اور وہ یقیناً اللہ کی جنت میں ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی، اور جو اللہ کا ولی نہیں ہے اس کی شان جتنی مرضی بیان کرتے جائیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا نہیں، بچ سکتا۔ اور آج ہم جس بھی بابے کو پکار لیں، جس بھی بزرگ کو پکار لیں، وہ یا تو بابا نیک ہے یا پھر برا ہے، بالفرض یا تو وہ نیک ہے یا برا ہے۔ اگر تو نیک ہے، جو کہ ہمارا حسن ظن بھی ہے وہ نیک ہی ہوں گے، تو وہ ان کے بارے میں نبی اسلام کی حدیث کیا ہے؟ فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس، آج تمہارے رب نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے، تم آج سو جاؤ، قیامت تک کوئی بھی انسان تمہیں اٹھا سکتا نہیں، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی انسان، کوئی بھی ہستی تجھے اٹھا نہیں سکتی۔ قیامت کا دن ہوگا اللہ ہی تجھے اٹھائے گا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ تو آرام سے سو رہے اور تم مانگ کے ان کی نیند خراب کرنا چاہتے ہو، تم ان کو پکار کے ان کو اٹھانا چاہتے، اٹھا سکتے ہو؟ کبھی نہیں اٹھا سکتے۔ جس کو اللہ نہ اٹھانا چاہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ اور اگر تو وہ برے ہیں جو اللہ کی پکڑ کے اندر ہے، اللہ کے عذاب کے اندر، تو پھر تم جتنا مرضی مانگ لو ان کی فرشتوں نے جان چھوڑنی نہیں۔ یعنی دونوں صورتوں میں انسان کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، غیر اللہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ ہر حالت میں، ہر وقت میں، ہر جگہ پہ اگر ہماری مدد کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ ہماری مصیبتوں کو حل کرنے والا، پریشانیوں کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا عقیدہ جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارا توحید پر بنا دے۔ شرک کی ایک چھوٹی سے چھوٹے عقیدے سے بھی ہمیں بچا لے، شرک کی ساری قسموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے اور عقیدہ توحید پر ہی موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک اعلان ہے، شمع پارک محلہ عید کا ریز فارمیسی کے ساتھ والی جو گلی ہے نزد اصغر کریانہ سٹور، وہاں پہ ایک سالانہ جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ خواتین کا ہے۔ 7 دسمبر بروز ہفتہ صبح 9 سے لے کر 2 بجے تک محترمہ ام یماز صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں اور ان کا بیان سن کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مشرکین کا
ایک اعتراض اور ان کا ایک جھانسا جو کہ شیطان کی طرف سے ہے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ جھانسا یہ ہے کہ صرف سجدہ کرنا شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز شرک نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ کرنا بھی شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے کئی اشکالات ہیں جو کہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوں گے۔ میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے یا کسی کا عقیدہ بہتر ہو سکتا ہے تو آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی دعوت دیا کریں، اور اس میں انشاءاللہ اگر ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ہم سب کو اس بار کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو ہر مشکل پریشانی میں ہماری صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے، وہ ہماری مشکل کو بھی حل کرنے والی ہے، ہماری مصیبت کو بھی حل کرنے والی ہے، اور ہماری ہر ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور سجدہ بھی صرف اللہ کو، مانگنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ یہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا تو اللہ کی اطاعت ہے یا اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ اللہ کی اطاعت کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، وہ ہم سب کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ان پر عمل کریں۔ اور جو چیزیں ان دو چیزوں سے باہر ہیں، اللہ کی اطاعت سے بھی باہر ہیں اور رسول اللہ کی اطاعت سے بھی باہر ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے، اور اگر عمل کریں گے تو یہاں وہ بدعت کہلائے گی یا شرک کہلائے گی۔ اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز پر غور کرتے رہیں کہ ہمارا کون سا عمل عقیدہ توحید کے مطابق ہے اور کون سا عمل عقیدہ توحید سے باہر ہے۔ یہ ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا، قرآن پاک کا ترجمہ لازمی پڑھیں، ضروری پڑھیں، خاص طور پہ جو آیتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں سورہ یونس کے اندر، وہ لازمی پڑھیں عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ میں نے کوئی بھی بات جو عقیدہ بیان کیا وہ اپنی طرف سے نہیں کیا، قرآن پاک کے دلائل دیے ہیں، احادیث کے دلائل دیے ہیں۔ آپ چاہیں تو مجھ سے ریفرنس مانگ کے بعد میں آپ کو میں سارا کچھ خود دکھا بھی سکتا ہوں قرآن پاک سے نکال کے، آپ اپنے گھر جا کے کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے اس میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید یہ بہت ضروری ہے۔ میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توحید ہے تو سارے اعمال فائدہ مند ہیں، نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی نیک عمل انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر کارآمد رہیں، اسی پر ہماری زندگی گزرے اور اسی پر ہمیں موت آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب خصوصی طور پر دعا کریں، جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ آج ہم جتنے یہاں پہ اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اونچی کہہ دیں یار، یہ تو دعا بھی فائدہ مند ہے۔ جتنے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إن كان أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم إن أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.